अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मिर्ज़ा करीम अहमद साहब हैं। तो इनसे पूछते हैं मौजूदा सूरत हाल में क्या जॉब करते हैं और क्या इनकी जॉब के ऊपर भी कोई मौजूदा माहौल जो है वो असर अंदाज हुआ है। बहुत सारे जो काम हैं वो जॉबलेस हो गए हैं लोग। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू करीम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मिर्ज़ा करीम साहब, आपसे एक सवाल है कि जो आप कौन सी जॉब करते हैं, क्या आपकी जॉब के भी ऊपर भी ये असरअंदाज हुए सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है। जी मैं पेशे के एतबार से गैस इंजीनियर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी तो सर्विसेज ही ऐसी हैं कि उनके बगैर गुजारा नहीं है। हॉट वाटर हो गया, गैस का हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में हैं और इसके इशू आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इसमें कोई जौन सा परेशानी का बायस नहीं बने, बल्कि हम खुद ने अवॉइड किया है इस पीरियड में ताकि ये ना हो कि बीमार हो जाएं या अगर हमें कुछ मसला है तो किसी को हो जाए। बस यही एहतियात किया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम की वजह से कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर आप बताना चाहें कि आप शुरू से गैस इंजीनियर रहे हैं या अभी नया कोर्स किया है या क्या सूरत हाल है। शुरू से तो नहीं, मैं पहले मुख्तलिफ़ काम वगैरह करता रहा हूँ। एक्सीडेंट क्लेम का मेरा काम है और वो भी करता रहा, अभी भी करते हैं साथ साथ। क्लेम वगैरह अगर किसी की कोई गाड़ी वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको इंश्योरेंस वगैरह से कोई क्लेम देना हो तो वो करते हैं काम साथ। टैक्सी चलाता था मगर फिर टैक्सी छोड़ के तो बस वालिद साहब ने ज़ोर दिया कि आप अपना कोई कोर्स करो। तो फिर अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह मियाँ ने तौफीक दी कि ये कोर्स करने का मौका मिला और किया। और टू बी ऑनेस्ट आज तक जितने भी काम किए हैं उन सब से मुझे तो ये काम अच्छा लगा। अच्छा, तो मिर्ज़ा साहब, अभी आपने बताया कि आप एक्सीडेंट क्लेम का भी काम करते हैं। तो अगर किसी को हायर के लिए गाड़ी वगैरह चाहिए हो तो आप उसका अरेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हर किस्म के सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक्सीडेंट के रिलेटेड। अगर किसी को कार चाहिए उसको गाड़ी भी मिलेगी, एक ऐसी कार मिलेगी, लॉस ऑफ अर्निंग है उसका भी कर देते हैं। और जौन सा इसमें जो भी चीज़ें हैं, हायर गाड़ी का होगा, लॉस ऑफ अर्निंग हो गया, लॉस ऑफ अगर आपको इंजरी हो गई है उसका कंपनसेशन वगैरह भी दिला देते हैं। तो ये काम भी चलता रहता है साथ साथ। मगर क्योंकि अब थोड़ा इसमें भी सख्ती आ गई है, इंश्योरेंसें जो सी हैं वो बड़ी जो सी हैं वो पैसे नहीं देती। थोड़ा काम में डिफ़िकल्टी आ रही है, नए नए रोज़ कानून आ रहे हैं और जिसकी वजह से मुश्किल होता जा रहा है काम। सही। तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह मिर्ज़ा साहब। और अगर आप बताना चाहें कि ये जो गैस का कोर्स किया है, ये तकरीबन कितनी देर में हो जाता है और उसके लिए तकरीबन कितनी तालीम होनी चाहिए इंसान की, अगर वो कोई गैस का कोर्स करना चाहता है तो। देखें जी, पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये जो पोर्टफोलियो है आप को उसमें बहुत थोड़ा था। कौन सा काम था, आपको कुछ टाइटनेस टेस्ट चाहिए थे, कुछ बॉयलर की सर्विसेज चाहिए थी, कुछ न्यू इंस्टॉलेशन बॉयलर की चाहिए थी, कुकर्स की इंस्टॉलेशन चाहिए थी। मगर अब जो उन्होंने कर दिया वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं मगर मेरे ख्याल में अब कोई 40-50 बॉयलर कर दिए हैं पोर्टफोलियो में, कि अगर आप अच्छा। किसी क्वालिफाइड इंजीनियर के साथ जाके 40-50 बॉयलर लगाएं और वो आपको जौन सा स्टैंप करके दे कि ये हाँ ये बंदे ने मेरे साथ काम किया है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह होते हैं गैस के अंदर, उनके बारे में भी बताया जाता है। वो सब काम आपको किसी क्वालिफाइड इंजीनियर के साथ करने पड़ते हैं। जब मैंने किया था तो उस वक्त तो तकरीबन 6 माह लग गए थे मुझे इस कोर्स पे करते वक्त। और सबसे मज़े की बात है इसके अंदर ना तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन है कि आप 50 साल के हो गए हैं आप ये कोर्स नहीं कर सकते, या आप 60 साल के हो गए हैं आप ये कोर्स नहीं कर सकते। आप इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और इसमें कोई जौन सा है आपकी क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी किस्म की कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपने कुछ किया हो, ओ लेवल किया हो, ए लेवल किया हो, या आपने यूनिवर्सिटी गए हो, इस चीज़ में इस चीज़ की डजेंट मैटर है कि आपने क्या किया हुआ है। बस आपको इतना है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बुक्स हैं वो इंग्लिश के अंदर हैं। उसके लिए ज़ाहरी बात है बंदे को थोड़ा बहुत तालीम याफ्ता तो होना
چاہیے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو یہ کوئی مشکل چیز ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے میرا کہ اگر کوئی دوست اگر کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ برٹش گیس میں وہ جاب وغیرہ تو گیس کے میرے خیال بہت زیادہ ہوتی ہیں ابتدا میں، اگر وہ ہیلپر کے طور پہ جیسے بھی اپنے وہ ایکسپیرینس کے لیے برٹش گیس میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر سال بعد یا 2 سال بعد ان کی کتنی پیمنٹ تقریباً ہو جاتی ہے ان کو منتھلی میں، یا سال کی کتنی پیمنٹ ہو جاتی ہے اس شعبے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی لک ہوتی ہے. وہ ایک مثال ہے جڑے لاہور بھکھے ہو پشور بھی بھکھے ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہر کسی کی اپنی اپنی لک ہوتی ہے، اپنی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے. کوئی بندہ کتنی ایفرٹ کرتا ہے، اس کے اندر کتنا اسکیل ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا. تو اگر تو کسی کمپنی میں لگ جائیں تو ان کی تو یہ اسٹینڈرڈ تنخواہیں ایجنسی ہیں 35,000 45,000 40,000 مختلف ہیں سال کی. سال کی. تو اگر آپ ایک بے شک آپ ایک اچھے ڈومیسٹک پلمبر بھی ہیں تو اس کی اگر آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کی اراؤنڈ 80-90,000 جو ہے اسٹارٹنگ سیلری ہے سال کی. جی، سال کی. اچھا. اور ادھر یو کے میں ڈاکٹرس کی کافی سارے ڈاکٹرز ہیں، ان کو جانتا ہوں. جب وہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو ان کی جو سیلری ہے یہی 18,000 25,000 24,000. تو جب کوئی بندہ بہت اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر شاید وہ پلمبر سے زیادہ ہی کمائے، مگر جو اتنا پڑھنا نہیں پڑتا پلمبر کے لیے جتنا ڈاکٹر کے لیے. پلمبر کی اور ایزی جاب ہے. ایزی جاب ہے. جاب تو ہر جاب ایزی بھی ہوتی ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سائٹ کے اوپر کہ آپ کس قسم کی جگہ پر کام کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ کرے تو ہر کام ہو جاتا ہے. صحیح، بہت اچھی بات ہے. اچھا، دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر یہ ہمارا یہ انٹرویو مرزا صاحب کا جو ہم لے رہے ہیں آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے. اگر یہ انٹرویو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آج کل لوگ کام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو وہ یہ ایک میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم ان لوگوں سے انٹرویوز لیں کہ جو کم از کم ہمارے ارد گرد کے جو رہنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کچھ آگے آنے والے دنوں میں کام بھی آ سکے. اچھا مرزا صاحب، اگر مجھے اور کچھ بتانا چاہیں کہ میں اب گیس انجینئر کا کورس کر کے، کیونکہ میں نے فیلڈ چینج کی ہے، تو میں نے اب میرا اسکیل یہی ہے کہ میں سارا بلڈنگ کا کام کر رہا ہوں. اچھا. اگر کسی نے لافٹ بنوانی ہو، ایکسٹینشن کروانی ہو، الیکٹرک کا کام ہو، مطلب کوئی بھی کسی قسم کا بھی پراپرٹی مینٹیننس کا کام ہو یا ری ڈیکوریشن وغیرہ کا کام ہو تو وہ سارا کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ کے تو سب سے اگر یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر کسی نے کوئی کام کروانا ہو تو میرا نمبر ڈسپلے پہ آ جائے گا، صحیح، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ. لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر کسی کو کورس کے حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا، تو مرزا صاحب ویسے نارملی آپ نے بتایا کہ وہ اچھی خاصی انکم ہے اس کورس میں، تو کورس یہ مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت چاہیے انسان کو نا. تو جو ہمارے بہت سارے لوگ کیب چلاتے ہیں، آپ بھی چلاتے ہیں پہلے، یہ کیب سے کتنا بہتر ہے، یا کیب کے حوالے سے کچھ بتا سکیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں آپ نے کورس کیا، ایک آپ نے ڈپلوما کیا، اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کا جو سا لائسنس ہے ایز اے گیس سیف کا، آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ آپ جا کے کسی کی گیس بند کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لیکیج ہے تو آپ اس کو بلاک کر دیں، تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو چلا سکے. وہ قانونی طور پہ offense اگر بن وہ جاتا ہے. آپ گیس انجینئر ہیں اگر تو میں پھر گیس انجینئر ہوں تو کسی کا گیس بلاک کر دوں اور میں اس کے اوپر کچھ ریزن لکھ کے لگا دوں تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے جو گیس انجینئر کے بغیر اس کو کوئی ٹچ کر سکے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر ٹیکسی سے بہت بہتر ہے. ٹیکسی کے اندر آپ دیکھیں 25-30 ہزار 40 ہزار کی گاڑی لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ جون سے ہے ادھر آپ ایوریج کے ساتھ کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ 3,000 سے زیادہ کمائیں. اگر آپ بہت اچھے منی کیب ڈرائیور ہیں تو آپ کی ایوریج آ جا کے 100 پاؤنڈ ڈیلی کی نکلتی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے اگر آپ دن کے اندر بھی آپ 1,000 پاؤنڈ کما لیں. اچھا. بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، جاب ایسی آ جاتی ہے. جاب ایسی آ جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹیکسی کے یہ ٹیکسی کے کام سے بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. جی.
اور اس میں ٹیکسی کے پیسے وغیرہ بھی نہیں، وہ خریدنی نہیں پڑتی دیکھیں اس میں مہنگی ایک گاڑی. دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا، آپ نے کورس کیا، جو آپ کے ڈپلومے پہ پیسے لگے ہیں، باقی پھر آپ کا اپنا کسٹمر ہیں آپ کے اپنے، ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ گیس انجینئر کا کورس کیا تو کہتے جی گیس انجینئر کو، جب بندہ گیس انجینئر بن جاتا ہے نا، اس کی چھت پہ پرنالا لگ جاتا ہے. اچھا. جیسے بارش کا پانی گرتا اس طرح اس میں کام آتا ہے، اس طرح پیسے کماتا بندہ. اچھا. جی مگر ابھی فی الحال تو اسٹیج پہ ابھی نہیں پہنچے، کیونکہ ابھی میرے بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہے، ہوں. بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، مگر جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ بات غلط نہیں ہے. ہاں اچھا، کافی حد تک وہ ناظرین جو ہمارے جو گیس انجینئر ہیں وہ یورپ میں تو بالکل فارغ نہیں بیٹھتے. ادھر تو ہیٹنگ کے بغیر انسان اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتا، بوائلر نہ چلے تو وہ نہیں مطلب کہ اپنے گھروں میں رہ سکتے. بچوں نے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی بڑا نہا سکتا ہے، جو ادھر کی صورتحال ہے. اسی طرح مرزا صاحب اگر وہ کوئی ریفر کر جائے کہ اکثر لوگوں کا بوائلر اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ٹھیک کرانے میں بہتر رہتا ہے یا نیا بوائلر لگوانا بہتر ہوتا ہے؟ جی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ اب دیکھنے میں تو کنڈیشن ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے بوائلر کی، مگر بعض دفعہ ہوتا ہے اندر سے اگر کوئی زیادہ ہی اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، اس کے کوئی مین بورڈ میں خرابی آ گئی ہے، یا آپ کا ایک بوائلر ہے وہ 7-8 سال پرانا ہو گیا، 10 سال پرانا ہو گیا، اس کی گارنٹی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں. آج کل تو کمپنیاں 10 سال کی گارنٹی دیتی ہیں. تو جو ان سے نارمل سے بوائلر ہیں ان کا بھی جو سا آپ کو 500-600 کا، جو سا 700 کا بوائلر مل جاتا ہے. صحیح. تو وہ تقریباً آپ کا 1200-1300-1400 پاؤنڈ میں آپ کا نیا بوائلر آ جاتا ہے. آپ کو 10 سال کی ٹینشن فری ہے، اس کی گارنٹی ہے. کچھ مسئلہ ہوگا تو کمپنی والے آ کے ٹھیک کر کے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ کا ایک پرانا بوائلر ہے، آپ ہر 6 مہینے بعد اس کے اوپر 100 پاؤنڈ لگائیں. تو اس سے صحیح. بہتر آپ ایک دفعہ اس کو ریپلیس کر دیں. صحیح. تو آپ اگر کوئی لوگوں کو ریفر کرنا جائے کہ کون سا بوائلر جو آپ ابھی تک لگا رہے ہیں مختلف، کون سا بوائلر اچھا رہتا ہے اور کس کی گارنٹی کی لمٹ بہت زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ؟ ابھی آج ایک میں نے بوائلر رجسٹرڈ کروایا، آئیڈیل کا بوائلر ہے وہ. اس کی میں نے جب وارنٹی لگائی ہے اس کے اوپر، اس کے رجسٹر کروائی ہے تو انہوں نے 10 سال کی دی ہے. میرا خیال تھا کہ اس میں 7 سال کی ہوتی ہے، مگر اچھا. آج مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ اس کی بھی 10 سال کی ہے. بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کو مرسڈیز پسند ہے، کسی کو آڈی پسند ہے ساری گاڑیاں ہی ہیں. اچھا. کام ان کا ساروں کا یہی ہے کہ سفر کروانا ہے، آپ نے اپنی منزل سے دوسری منزل تک پہنچنا ہے. اور بوائلر کا بھی یہی چیز ہے کہ اس نے ہیٹنگ ہی دینی ہے آپ کو. تو نارمل تو لوگ جو ان سے ہیں وہ جو جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ویلینٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اچھا، ویریئنٹ کا زیادہ اور تر. کہتے ہیں جی ویلینٹ اچھا، کیونکہ ویلینٹ کی پرائز بھی اچھی ہے. وہ نارمل سا بوائلر بھی اگر آپ لیں تو آپ کو خالی بوائلر ہی اتنے کا پڑے گا جتنے کا کہ آپ ایک نارمل کمپنی کے لیبر کے ساتھ آپ کو بوائلر ملے گا. اچھا. اس کی صرف اور صرف آپ کو چیزیں ہی اتنے کی آئیں گی، بوائلر کے پارٹس اچھا. ہی اتنے کے آئیں گے. اچھا، آپ بھی کیا ریفر کریں کہ زیادہ بوائلر جو کون سا آپ نے نام لیا ابھی؟ آئیڈیل ہے، مین ہے، نہیں، جو ابھی دوسرا نام لیا تھا ویلینٹ. ویلینٹ کا، یہ جرمن کے یا انگلینڈ کے کون سا ہے؟ اس کا میڈ ان کون ہے، کون سے؟ یہ میڈ ان جرمن ہے. اچھا. ہاں جی. اس میں دیکھیں، اس میں آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، ہر کسی کی اپنی چوائس ہے. ایک آپ کا کسٹمر کہہ رہا ہے میں نے ویلینٹ کا لگوانا ہے، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ آپ آئیڈیل کا لگا لو تو وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں رہے گا کبھی بھی. صحیح. اور اگر ایک جون سا ہے وہ آئیڈیل کا لگوانا چاہتا ہے، آپ اس کو ویلینٹ کا کہیں. اس لیے یہ سمپل ہے میرے خیال میں، ایک ہی چیز ہے، کام ساروں نے ہیٹنگ کا کرنا. صحیح. تو گارنٹی ہر ایک کی ہے 10 سال کی ہے. تو بعض لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی بس ویلینٹ ہی لگے. جیسے مرسڈیز کو مرسڈیز ہے، اس کی اپنی ایک ہے، اور دوسری گاڑیاں ووکسل کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے مرسڈیز کے ساتھ، مگر کام دونوں ایک ہی کر رہی ہیں. صحیح. تو مرزا صاحب، آپ بہت سارے دوسرے مالک سے بھی دوست ادھر آئے ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سارے دوست ادھر آئے ہیں. آپ انہیں کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر آئندہ زندگی میں اگر وہ جو گیس وغیرہ کا کورس کر لیں تو وہ ان کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اور جاب وغیرہ کے سلسلے میں ہر لحاظ سے آپ جب ٹیکسی چھوڑ کے ادھر آئے ہیں، آپ تو بتا رہے ہیں اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں. اگر کچھ 2-3 سال کی محنت کے بعد انسان صحیح طرح اپنے وین وغیرہ بنا لیتا ہے، پراپر طور پہ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول بھی بڑھ جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے اپنے وین کے ذریعے بھی،
تو پھر اس میں تقریباً کتنے انکم کما سکتے ہیں اسی جاب میں، یہ ہیٹنگ وغیرہ اور بوائلر وغیرہ یا جو بھی گیس کے متعلق جو ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ تجارت کریں، اور تجارت میں 70 گنا زیادہ فائدہ ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بزنس کی طرف آئیں، کوئی اپنا سکیل کریں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ گیس انجینئر ہی بنے یا ہر بندہ الیکٹریشین ہی بنے، ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ میں نے جو ان حالات میں جب نوٹ کیا کہ جتنے بندے ہاتھ کے کام کرنے والے ہیں وہ اس ٹائم بھی سروائیو کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں سروائیو. ابھی بھی کچھ نہ کچھ یہ کام چلتے ہی رہتے ہیں، کہ کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے اس کا بھی چل رہا ہے، جو بجلی کا کام کرتا ہے اس کا بھی چل رہا ہے، جو بلڈنگ کا کر رہا ہے اس کا بھی چل رہا ہے. ہینڈ ورک جو سا ہاتھ کی محنت کی کمائی کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ کام کریں، اگر آپ اچھا آپ کے پاس اسکیل بنتا ہے تو آپ کام کروا بھی سکتے ہیں لوگوں سے بھی. تو انکم کا تو بس یہی ہے کہ آپ یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے تعلقات ہیں، آپ کے کتنے سورسز ہیں، آپ کے کتنے کانٹیکٹ ہیں. اور اسی کا یہ ہے. اب گیس انجینئر ہیں ادھر یو کے اندر، میں جانتا ہوں وہ پلمبرز ہیں، کمپنی ہے، میں نام تو لینا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، مگر میں سننے میں آیا کہ ان کا ایک انجینئر 3-3 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا سال کا کماتا ہے. اچھا جی. اور ایسے بھی ادھر گیس انجینئر ہیں جو 1000 پاؤنڈ بھی سال کا مہینے کا کماتے ہیں. اچھا تو یہ تو پھر اچھا اپنے کورس کر لیا ہے مگر ہمت نہیں جاب وہ بس لینے کی، یہی کام چیز ہے کرنے کہ کی. اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کرنی ہے، کتنا کام کرنا ہے. اچھا تو اسی طرح ہی ہے. صحیح. چلیں شکریہ مرزا صاحب، بہت آپ نے ہمیں قیمتی اپنا ٹائم دیا. تو اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی اور دوستوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. کوئی نہیں، بس اپنا خیال رکھیں. اور یہ ہمارا چینل ہے بڑا پیارا، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. صحیح. جزاک اللہ. ناظرین، آج کا پروگرام ہم یہی پہ ہی ختم کرتے ہیں. مرزا صاحب سے ہم پھر کوئی انٹرویو لیں گے، اس میں بتائیں گے یہ کورس کیسے کرتے ہیں آپ، اور کتنی دیر لگتی ہے اور کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں تقریباً جو ہے نا، وہ تفصیل سے بتائیں گے. اور اسی طرح گیس میں بہت سارے حاضرات ہوتے ہیں کہ جیسے حادثات ہوتے ہیں، اور جن سے سال بھر میں جو سینکڑوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے کہہ لیں کہ وہ جانی نقصان ہوتا ہے میں پوری ایک دنیا چھوٹی میں. سی بات آپ کو بتا دوں. ہمارے کانسیپٹ ہے پاکستان وغیرہ میں کہ اگر آپ گیس نہیں چلن ڈی، اور یار وہ پیپ لا دو، چولہے کا پیپ لا دو، ادھر لا دو ادھر لا دو. یہ بہت خطرناک چیز ہے. پلاسٹک کا پائپ جون سا ہے وہ گیس کے اندر کبھی نہیں یوز کرنا چاہیے. یہ آپ اپنی موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے. اور یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ ایک گاڑی بغیر بریک کے چلا رہے ہیں، آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو نقصان دے گی، بریک نہیں لگے گی. تو اسی طرح یہ جو سی چیز ہے یہ آگ لگنے میں اور مدد کرتی ہے جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے. تو میں اگر پاکستان میں یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ پلاسٹک کے پائپ کے اندر سے گیس کا کنیکشن نہ کریں. جان ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. صحیح. شکریہ. جزاک اللہ. جو ایسے حاضرات سے ہیں، جو حادثات ہیں، ان کے اوپر بھی ہم اسپیشل پروگرام کریں گے. اور اس موضوع پہ مختلف میں گیس انجینئر لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کی مختلف چیزوں میں رہنمائی کریں گے. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مرزا نعیم اجازت چاہتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.